अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल बोगी नंबर 12 एपिसोड नंबर 2। फर्स्ट एपिसोड के साथ आपकी कहानी के किरदारों की वाकफियत तो ज़रूर हो चुकी होगी। हमारी हीरोइन गुले राना और हीरो कामिल हशाम, इन दोनों किरदारों के बारे में आपको ये तो पता चल गया होगा कि इनका नुक्ता नज़र हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर कैसा है। गुले राना का बोल्ड सा अंदाज आपको बहुत पसंद आया होगा, इस बात का मुझे यकीन है। और कामिल हशाम की पजल सी पर्सनालिटी आपको भी ज़रूर अजीब लग रही होगी। उसके पीछे क्या राज है ये तो आगे जाकर आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं कहानी के एपिसोड नंबर 2 की तरफ, जहां चलने वाला है एक फुल ऑन शादी वाला माहौल और जहां हम अपने किरदारों को और करीब से जानेंगे, उनकी सोच, उनके रवैये और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक नॉवल बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और जो जो नॉवल आगे बढ़ता जाएगा वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इमोशनल और बहुत सारे सस्पेंस के साथ आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप इस नॉवल को पसंद करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए फिर बग़ैर किसी देर के शुरू करते हैं बोगी नंबर 12 एपिसोड नंबर 2। आंगन में बिछी सुर्ख दरियों पर इस समय कई औरतें और लड़कियां बैठी हुई थीं। शरबत, चाय, गुड़ की टिक्कियों के दौर चल रहे थे। हर सू चरागा ही चरागा था। हवेली की सजावट और शानो शौकत आज रौब तारी किए देती थी। दूर पार शहरों से आई अमीर नवाब शोहरों की बीवियां क्या आला लिबास पहने हुई थी। किसी ने महंगा रेशम ओढ़ा था तो किसी ने दबके के काम के भारी जोड़े पहने थे। हाथों और गले में भर भर कर सोना डाला था। गुले राना उनकी तैयारी देखकर अश अश कर उठी। आज मायूं था और 4 दिन बाद निकाह। जब मायूं के ठाठ ये थे, फिर निकाह पे क्या गजब ढाएंगी। फरीदा हशाम एक ऊंची कुर्सी पर बैठी हुई थी। सामने रखी लकड़ी की छोटी मेज पर पानदान सजा था। वो शान से मुस्कुरा रही थी। अलबत्ता राना से उनकी कोई बात ना हुई थी। खानदान की लड़कियां तालियां पीट रही थीं। रक्स के लिए बुलाई गई चंद मिरासी औरतें झूम झूम जाती थीं। उसी लम्हे गुले राना के साथ बैठी अम्मा ने उसे टहोका दिया। भाभी बेगम कब से तुम्हें देख रही हैं, माफ़ी ना सही अच्छे से सलाम ही कर ले। राना ने एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। अम्मा को जीभ भर कर कार चढ़ी, मगर जब्त के घूंट भरती रह गईं। वो राना की माँ थी, हार मानना उन्होंने भी नहीं सीखा था। अब के पैंतरा बदला। आज दोपहर मैंने चाय बनाई थी, भाभी कह रही थी लाहौर मेरे हाथ का जायका खा गया है। और बस गुले राना की सारी दुनिया रुक गई। उसने घूमकर अम्मा को देखा। रक्स करती औरतें, चाय, शरबत, गुड़ की डेली, सब गया जहन्नुम में। अम्मा ने उसकी हैरान नजरों को देखते इजाफा किया। सही कह रही हूँ मैं, भाभी यही कह रही थी। मेरे जी में आया कि एक बार दोबारा बावर्ची खाने का रुख करूं और भाभी की सोच बदल कर रख दूं, लेकिन अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ। वो नकाहत से बोली और अब के गुले राना के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो उठ खड़ी हुई और तन फन करती बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गई। कानों से अब तक धुआं निकल रहा था। राहदारियां अबूर करते हुए वो बावर्ची खाने की जानिब जा रही थी। चेहरे पर दबा दबा गुस्सा था। शाहाना बावर्ची खाने में आकर उसने चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। जरदोसी के काम वाला दुपट्टा उसके चलने से लहरा रहा था। स्याह बालों की लटें चेहरे पर झूल रही थीं। पानी उबलने लगा तो उसने गौर किया कि पानी कुछ कम है। मटके से एक और ग्लास पानी भरते हुए वो जो ही मुड़ी, चौखट पर इस्तादा कामिल हशाम को देखकर वो बौखला गई। उसी लम्हे फर्श पर रखी चौकी से उसे ठोकर लगी थी। ग्लास में भरा पानी छलक कर कामिल के हाथ पे मौजूद कागजात पर गिरा। कुछ कुछ छींटें उसके चेहरे पर भी गिरी थी। वो जो मुंह खोले कुछ कहने ही लगा था, हक तक रह गया। उसके इंतहाई ज़रूरी कागजात पर लिखी स्याही अब किसी हसीना की काजल की मानंद बहे जा रही थी। चंद लम्हे तो कामिल किसी किस्म का रद्द अमल ही न दे सका। गुले राना का दिल चाहा था अपने हाथों से अपना गला घोंट ले। कामिल ने अपनी भूरी आंखों को उठाकर उसे देखा। लब भींच रखे थे, आंखों में सख्ती थी। तुम लाहौर से आ गई, लेकिन लगता है अपनी आंखें वही छोड़कर आई हो। कभी तुम्हें स्टेशन पर अपना मामूजात खड़ा दिखाई नहीं देता और कभी फर्श पर रखी चौकी गुले राना। उसने गुले राना पर जोर दिया था।
کیا سارے لاہوری ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، لیکن رانا کو واضح سختی محسوس ہوئی۔ مجھ پر چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کامل بھائی، باورچی خانہ عورتوں کی میراث ہے۔ اب خطۂ غیر میں آئیں گے تو گولہ باری تو ہوگی۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ کامل نے ضبط سے اسے دیکھا۔ پھر ہم مرد حضرات پانی پینے کے لیے کسی جوہر کی تلاش میں نکل جائیں؟ جیسا آپ کو مناسب لگے، وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے بولی تو کامل کے مانو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسی لمحے چولہے کا پھڑپھڑاتا شعلہ بجھ گیا۔ رانا نے چائے کی کیتلی اٹھائی اور باہر جانے کو اپنے قدم موڑے۔ کامل چوکھٹ سے ہٹ گیا۔ میری بات سنو، اس نے آگے بڑھتی رانا کو پکارا۔ پکار انسنی ہو گئی۔ رانا رکو، وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں کہتا ہوں یہی رک جاؤ، اب کہ وہ ذرا سختی سے بولا تھا۔ رانا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یوں ہی اس کو دیکھتے وہ چند قدم الٹے پیر پیچھے کو ہو گئی، گویا جتا رہی تھی کہ اس کی بات نہیں سنے گی۔ آپ کی کہی بات پر، آپ کی بتائی جگہ پر رک جاؤں تو پھر گلے رانا کیسے کہلاؤں؟ آنکھوں میں معصومیت، مقابلے کی دعوت۔ کامل زور سے ہنس دیا، پھر سر کو نفی میں ہلایا۔ گلے رانا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کوئی مرد آج تک ہنستے ہوئے اتنا خوبصورت نہیں لگا ہوگا، کم از کم گلے رانا کو نہیں لگا تھا۔ تم نے یہ کیسے کیا گل؟ یکدم وہ ہر درجے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی ہنستی آنکھیں اب کے مختلف تھیں۔ تم نے ایک مجمع کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیسے کر دیا؟ تم نے اتنی بہادری کہاں سے سیکھی؟ گلے رانا سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ بس اسے تکی گئی۔ میں کئی سال سے مسلم لیگ سے وابستہ ہوں، لیکن آج تک بھی اپنی ماں کے سامنے مسلم لیگ کی حمایت نہیں کر سکا۔ میں آج تک انہیں پاکستان کا مقصد نہیں سمجھا سکا۔ تم نے یہ کیسے کر لیا گل؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ دیواروں سے لٹکتے فانوس اس کے چہرے کو چمکا رہی تھے۔ وہ یک ٹک اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ حق کی بات کرتے ہوئے نہیں ڈرتے جنہیں اللہ پر یقین ہوتا ہے، مکمل یقین، عزت اور ذلت دینے والا، روزی رزق دینے والے کا یقین۔ اولاد، مال، شہرت، زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس دن انسان کو یہ یقین آ گیا، اس دن انسان، دیو، بشر، چرند پرند، بارود، گولی، بھیڑیے، جادو، سب سے ڈرنا چھوڑ دے گا۔ کامل 2 قدم آگے آیا تھا۔ آنکھوں کی بے چینی مزید بڑھ چکی تھی۔ اور اگر ان سب سے نہ ڈرتا ہو، پھر بھی حق کہنے سے ڈرتا ہو تو کیا ہو کہ اسے اللہ پر مکمل یقین ہو، لیکن پھر بھی اس کی زبان، دل اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے ڈرتی ہوں؟ پھر وہ انسان اپنے فیصلے سے خود بھی نالا اور متذبذب ہے۔ ہر فیصلہ اور اللہ اس کے دین کے حساب سے لینا چاہیے۔ اگر اپنے کسی فیصلے، کسی رائے کو سرعام کرتے ہوئے ڈرتے ہو تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے۔ نمائشی انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اسے اپنے فیصلوں میں ثابت قدمی نہیں ملتی۔ محفل میں وہ لوگوں کی نظروں اور نظریوں سے خوف زدہ رہتا ہے اور تنہائی میں اپنے ضمیر کی ملامت سہتا ہے۔ وہ بول کر رکی۔ کامل کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا۔ میں جاؤں کامل بھائی؟ ہاں تم جاؤ۔ وہ گویا کسی خیال سے چونکا تھا۔ رانا چند پل یوں ہی کھڑی رہی، پھر وہ راہداری میں کہیں کھو گئی، بالکل کامل کے ذہن کی طرح۔ کیا وہ نمائشی تھا؟ کیا واقعی اس کے دل میں کھوٹ تھا؟ فانوس کی روشنی میں کھڑا مرد کئی لمحے سوچتا رہا تھا۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ بیگمات نے اپنے گھروں کی راہ لی، رشتہ داروں نے ایک ایک کر کے اپنے اپنے آرام گاہ کی راہ لی۔ کئی چچا زادوں اور ماموں زادوں نے چائے کے دور چلائے۔ حویلی کی چھت پر رشتہ داروں کے لڑکوں کا قیام تھا، جہاں سے اب بھی ٹھٹے لگانے کی آواز آ رہی تھی۔ ذرا دیر بعد مسلم لیگ کے نعرے بھی بلند ہوتے، پھر اختلاف میں ڈوبے دبے دبے غصیلے لہجے سنائی دیتے۔ ان سب سے بے نیاز گلے رانا اور کئی دوسری عورتوں کی چارپائیاں آنگن میں بچھی تھی۔ سخت حبس اور گرمی تھی کہ سانس رکتا تھا۔ گلے رانا چارپائی سے اٹھ بیٹھی، پسینے سے شرابور۔ نوری مسکینیت سے اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ رانا کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پیروں میں چپل اڑسی اور پانی کے مٹکے کے قریب چلی آئی۔ سر سے دوپٹہ اتارا، مٹکے سے 3 بڑے بڑے گلاس بھرے اور دوپٹہ سارا گیلا کر دیا۔ پھر اس کو نچوڑا اور اپنی چارپائی کی طرف چلی آئی۔ نوری اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ رانا بھی مسکرا دی۔
گیلا دوپٹہ چت لیٹی نوری کے اوپر ڈال کر وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اب کے حبس زدہ ہوا ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ نوری کے پیٹ میں گدگدی ہونے لگی۔ آپا، تم نوری کا اتنا خیال کیوں رکھتی ہو؟ دوپٹے کے پار سے نوری کی پتلی آواز سنائی دی۔ گلے رانا اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ کیونکہ نوری میری پہلی قاری ہے، کیونکہ گلے رانا کی ساری کہانیاں نوری کے لیے ہیں۔ میں جہاں جہاں جاتی ہوں نا، وہاں سے کہانیاں سمیٹ کر لاتی ہوں۔ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تم ان کہانیوں کو لکھنا۔ آپا، یہ تو چوری ہوئی، تمہاری کہانی ہے، تم خود لکھو نا۔ جھلی میں لکھ نہیں سکتی، لکھنے والے لوگ اور ہوتے ہیں۔ وہ جو لکھاری ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہوتا ہے۔ وہ کوٹھی نہیں دیکھتے، اس کوٹھی کا رنگ و روگن، نقش و نگار دیکھتے ہیں، انسان نہیں دیکھتے۔ اس کی آنکھیں، اس کے تاثرات، اس کے چہرے کے رنگ دیکھتے ہیں۔ وہ رکی، آسمان پر ٹکیا کی مانند چمکتے چاند کو دیکھا۔ قدرت نہیں دیکھتے، اس کے پیچھے کے راز اور اپنی کہانی دیکھتے ہیں۔ کمبخت بڑے گھنے ہوتے ہیں یہ۔ روتا ہوا انسان اور اس کا غم نہیں دیکھتے، اس کے اندر اپنے مستقبل کا کردار دیکھتے ہیں۔ وہ ذرا سا مسکرائی، اپنی کہانیاں اسے یوں ہی مسکرانے پر مجبور کرتی تھی۔ آپا، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں لکھاری بن سکتی ہوں؟ نوری کی آنکھیں نیند سے بھاری ہو رہی تھیں۔ کیونکہ تمہارا مشاہدہ گہرا ہے، تم حساس ہو، اور کیونکہ تم آنکھیں پڑھ لیتی ہو، اور چوتھا، تم سوال بہت کرتی ہو۔ یہ 4 چیزیں انسان کو لکھاری بناتی ہیں، ایک عظیم لکھاری۔ وہ کیسے؟ نوری نے جمائی روکی، البتہ زبان پر مچلتا سوال نہ روک سکی۔ مستقبل کی لکھاری۔ گہرا مشاہدہ لکھاری سے تفصیلات لکھواتا ہے، جس کے بغیر مکالمہ ادھورا ہے۔ حساس انسان دوسرے کے درد کو سمجھتا ہے، اور درد کو سمجھے بغیر اسے لکھا نہیں جا سکتا۔ اور سب سے اہم بات، درد کے بغیر کہانی بکتی نہیں۔ بولتے ہوئے رانا نے کروٹ بدلی۔ جس انسان کو آنکھیں پڑھنے کا فن نہ آتا ہو، وہ سچ جھوٹ میں فرق نہیں کر پاتا، اور لکھاری کو سچ جھوٹ معلوم ہونا چاہیے، پھر وہ جسے چاہے سچ لکھے اور جو چاہے جھوٹ۔ وہ بول کر خاموش ہو گئی۔ نوری کی نیند سے بھری آنکھیں غنودگی میں ڈوب چکی تھیں۔ وہ آخری جواب سنے بغیر ہی سو گئی تھی۔ چھت سے آتی آوازیں اب تھم گئی تھیں، شاید لڑکے سو گئے تھے۔ گلے رانا نے گہری سانس لی، بازو آنکھوں کے اوپر رکھا۔ یہاں سے چھت پر محفل جماتے لڑکوں میں سے ایک آدھ دکھ جاتا تھا۔ اسی لمحے گلے رانا نے ایک چہرہ دیکھا، وہی جو خاندان کا پہلا مسلم لیگی تھا، اور وہی جو خاندان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین تھا اور دوسرے ہاتھ میں کاغذات، جنہیں وہ منڈیر پر رکھے مطالعے میں غرق تھا۔ رانا کئی لمحے پلک جھپکے بغیر اسے دیکھتی گئی۔ اسی لمحے اس بھوری آنکھوں والے مرد کے عقب میں سے اسے کوئی اور بھی نظر آیا تھا۔ گلے رانا کی آنکھوں میں یکدم خوف اتر آیا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی، لیکن جسم پر ابھی بھی نظروں کا ارتکاز محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ وقت کے لیے تقریب میں واپس جاتے ہوئے اس کا دل بوجھل تھا۔ یہ کچھ دیر قبل کا ذکر ہے۔ گلے رانا ہاتھ میں شربت کی گلاسوں سے بھری تشتری لیے بیٹھک کی جانب جا رہی تھی۔ یہاں سے ملازمہ یہ گلاس اندر مردوں کے پاس لے جاتی۔ وہ بھی بیٹھک کے قریب ہی تھی کہ 3-4 لڑکے اسے اسی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ اس کا خالہ زاد عباد بھی تھا، جو کہ نظروں ہی نظروں میں اسے کھا جانے کی قسم لے چکا تھا۔ ساتھ چلتے لڑکوں سے زیادہ تیز قدم لیتے وہ گلے رانا کے قریب آیا، چھپٹ کر تشتری اس کے ہاتھ سے لی اور اسے اندر دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ موقع کی نزاکت دیکھ کر رانا کچھ نہ بولی اور تیز تیز قدم اٹھاتی واپس جانے لگی۔ عباد نظروں سے اوجھل ہو چکا تو اس نے سکون کی سانس لی اور لمبی راہداری میں ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے حویلی کے راستوں کا علم نہیں تھا، ورنہ یوں منہ اٹھائے نہ گھوم رہی ہوتی۔ چند پل یوں ہی بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لیتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ درست کیا، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور آگے بڑھنے کو قدم اٹھائے۔ اسی پل کسی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ رانا کا سانس جہاں تھا وہی تھم گیا۔ وہ اپنی جگہ پر جامد ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے کوئی مرد تھا، 20-22 کے ہندسے کو چھوتا پرکشش نقوش والا لڑکا۔ اس کے ماتھے پر سرخ ٹیکا تھا۔ میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، آج کی تقریب میں سب سے حسین لڑکی تم ہو۔ رانا وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدموں میں جان نہ تھی۔
زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ متوقع ذلت نے اس کے کان بند کر دیے تھے۔ حویلی کے پیچھے ایک جگہ ہے، وہاں ملنے آؤ گی؟ وہ چمکتی آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ لہجہ دل فریب سا تھا۔ گل رانا کی نظریں بس اس کے ماتھے کے ٹیکے پر جم گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سخت کھردری آواز پر وہ لڑکا مڑا تھا۔ کامل آنکھوں میں بے پناہ سختی لیے اسے گھور رہا تھا۔ گل رانا کی یہاں موجودگی اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ میں نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گل رانا، اپنی اماں کے پاس جاؤ۔ وہ سختی سے غرایا تھا۔ کچھ نہیں ہو رہا کامل بابو، میں بس یہاں سے گزر رہا تھا اور یوں ہی ان پر نظر پڑ گئی تو رک گیا۔ مجھے لگا مدد کی ضرورت ہوگی۔ وہ اب بھی ڈٹائی پر جمع تھا۔ گل رانا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ دو مردوں کے سامنے موضوع گفتگو تھی۔ کامل آگے بڑھایا، رانا کے عین سامنے، یوں کہ وہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ آئندہ تم مجھے حویلی کے اندر مت نظر آنا ہریش، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہم کوئی گرے پڑے نہیں ہیں، نیوتا ملا تھا جب ہی آئے ہیں، پرنتو آپ کا یہ غصہ سمجھ میں نہیں آتا ہمیں۔ ہریش کا باپ کانگریس میں اعلیٰ عہدیدار تھا، اتنا غرور تو بنتا تھا۔ کامل اسے جواب دیے بنا مڑا، اپنے عقب میں کھڑی گل رانا کو دیکھا۔ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور دوبارہ حویلی میں یوں مت گھومنا، امرتسر میں آوارہ کتے بہت ہیں۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، ہاں لیکن اس کے لہجے میں سخت سا عنصر بھی تھا۔ رانا اس کے پیچھے سے نکل آئی اور پھر اس نے اپنے آپ کو اندھا دھند راہداریوں میں بھاگتے دیکھا۔ حال میں سارے مناظر چھناکے سے ٹوٹ گئے تھے۔ رانا نے خوفزدہ نظر چھت پر ڈالی۔ اب وہاں ہریش نہیں تھا۔ وہ پرسکون ہونے لگی تھی۔ کاملہ بھی کاغذات پر جھکا تھا اور کچھ دیر بعد وہ گہری سانسیں لینے لگی۔ اسے نیند آ گئی تھی۔ امرتسر کی اس حویلی کو چھوڑ کر ہم کہانی کے دوسرے رخ کی طرف جائیں گے۔ یہ رات کا پہلا پہر تھا۔ امرتسر کا ایک محلہ جو کہ مسلمان آبادی سے بھرا تھا، وہاں ایک بیٹھک لگی تھی۔ رائے بہادر صاحب کے گھر کی چھت پر اس وقت محلے کے تمام گھروں کے سربراہان موجود تھے۔ چارپائیوں پر بیٹھے کرتا شلوار والے مرد، امیدوں سے بھرے چہرے، اپنے سامنے کھڑے ایک مرد کی بات سن رہے تھے۔ حقے کے کش لیے جا رہے تھے، مشالیں روشن تھیں اور چائے کی پیالیاں ہر ایک کے ہاتھ میں تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے، جب وہ دین کی پیروی کرتے تھے، کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کا دین دھرم نہیں دیکھتے تھے، بس اللہ کی نظر میں سرخرو ہونے کے جذبے تھے، بس کسی کے کام آ جانے کی خوشی تھی۔ ان دنوں قتل و غارت گری عروج پر تھی۔ مسلمانوں کے محلے برباد کیے جا رہے تھے۔ گھروں سے فرش کو دھوتا پانی نہیں، جسموں سے بہتا خون نکلتا تھا۔ بھائیوں، وقت آ گیا ہے کہ کوچ کیا جائے۔ ہمارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے گھروں میں لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ ایک بڑے نقصان سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑا شخص کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ جوشیلا تھا، عزم مضبوط۔ جانتا ہوں آپ سب نے یہاں اس جگہ کو اپنا وقت، روپیہ اور جذبات دیے ہیں، لیکن ہم جس دھرتی پر جائیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے اوپر مہربان ہوگی۔ وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ مساوات کا معاملہ رکھیں گے۔ وہ ہمارا ملک ہوگا، ہمارا پاکستان۔ یہ ایسا وقت تھا کہ لوگوں کی آنکھیں پاکستان کا نام سن کر بھر آتی تھی۔ ایک آزاد دھرتی جس پر جانے کا خیال ان کے اندر جذبات بھر دیتا تھا، لیکن کلیجہ چھلنی بھی ہوتا تھا۔ ہندوستان ان کا اپنا نہ سہی، یہاں کے گھر ان کے اپنے تھے۔ لوگ دشمن ہو رہے تھے، لیکن دوست بھی تو یہی رہے تھے۔ بٹوارہ صرف جان مال پر ستم نہیں تھا، یہ روح کا چھالا بھی تھا۔ کل صبح ہم قافلے کی صورت یہاں سے نکل رہے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہم کل ہی طے کریں گے۔ لاہور پاکستان کا حصہ ہوگا۔ ہم لاہور جائیں گے۔ ضرورت کی چند اشیاء اپنے ساتھ اٹھا لیجئے۔ ہمارے قدم ایک مقدس سرزمین پر پڑیں گے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نعرے بلند ہونے لگے تھے، اس بات سے باخبر کہ ہندوؤں کا مخلت جڑا ہوا ہے۔ سر کاٹے جا سکتے تھے، دھڑ جسم سے الگ کیے جا سکتے تھے، لیکن اس دور میں اگر کوئی مسلمانوں کے جذبوں کو مات دے جائے تو پھر سورما کہلائے۔ صبح قافلے کے ساتھ چلنے والے لوگ اپنا نام لکھوا لیجئے۔
صبح کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ مرد اب بھی لوگوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا، امید تھما رہا تھا، جب مجمع سے ایک صدا بلند ہوئی، پچھلے ماہ بنیے سے ادھار لے کر بٹیا کا جہیز بنایا ہے اور ہمارا داماد پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ بیٹی ہم یہاں نہیں چھوڑنا چاہتے، جائیں تو کہاں جائیں؟ بوڑھے کی صدا میں کرب تھا۔ ساری زندگی ہم دو بھائیوں نے محنت کر کے ایک کوٹھی بنائی، اب اکھاڑ کر پاکستان نہیں لے کر جا سکتے۔ کہاں جائے، کیا کرے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر پاکستانی بھی اپنے نہ ہو سکے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اب کے ایک ادھیڑ عمر مرد کی صدا مزمحل تھی۔ ساری زندگی جو کچھ جمع کیا تھا وہ ساری جمع پونجی ایک دکان پر لگا دی۔ اب کیا کرے؟ کیا دکان کو بیل گاڑی پر لاد کر لے کر جائے؟ آزاد زمین پر جائیں گے تو جسم تو آزاد ہو جائے گا، پیٹ کی غلامی کا کیا کرے؟ جب یہاں کے ہندو اور سکھ اپنے نہ ہو سکے تو کیا مسلمان اپنے ہو جائیں گے؟ یہ باغی صدا تھی۔ منڈیر پر کھڑا نوجوان مسکرایا۔ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں، چاہے تو یہاں رہ جائے تاکہ آپ کی بیٹی کے لیے بنایا گیا جہیز کوئی سکھ لوٹ کر چلا جائے، اور صرف جہیز نہیں، کیا معلوم کہ مال غنیمت میں آپ کی بیٹی کو بھی لے جائے۔ کئی غیرت مند صدائیں بلند ہوئی۔ غض و غضب کا شکار ہوئے لوگ اس پر چڑھ دوڑنے کو تیار تھے، لیکن وہ بولتا رہا، نہ جائیں پاکستان۔ کیا لگتا ہے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ارے دھرتی کتنے سال غیر آباد رہ سکتی ہے؟ ایک نہ ایک روز وہاں لوگوں کے بولنے کی آواز اور قدموں کی آہٹ جنم لے لیتی ہے۔ لیکن آپ اپنی کہیں، پاکستان نہ جا کر آپ شاید خود کو تو بچا لیں، نسلوں کا کیا؟ وہ تو یہاں رہ کر برباد ہوں گی ہی۔ ڈرو اس وقت سے جب تمہاری بیٹی ایک ہندو سے بیاہ کرنے کا سوچے اور بیٹی کی اولاد سکھوں میں سے ہو۔ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، سانس ساکن ہو گئی تھی۔ آج رہ جائیں یہاں پر، بچا لیں دکانیں، کوٹھی کے محافظ بن جائیں، لیکن کل جانا ہوگا۔ بات آج کی یا کل کی نہیں ہے، ہماری حفاظت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، قربانیاں نسل بچانے کو دینی ہے۔ شاید پاکستان آپ کا حال نہ سنوار سکے، لیکن پاکستان آپ کا مستقبل ضرور سنوارے گا۔ یقین رکھیں، پاکستان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس نے بازو سینے پر باندھے اور بولنے کا سما باندھا۔ چائے کی پیالیوں کی آپس میں ٹکرانے کی آواز، مشعل کی روشنی اور لوگوں کی سنتی سماعتیں، ان سب کے درمیان وہ کہہ رہا تھا، ایک گھر میں ڈھیر سارے چوہے رہتے تھے۔ ایک دن وہاں کا مالک ایک بلی لے آیا، یعنی چوہوں کی موت۔ بلی اب جب چاہتی کسی بھی چوہے کو مار کر کھا جاتی۔ یہ سلسلہ کافی وقت چلتا رہا۔ پھر ایک دن تمام چوہوں نے مل کر ایک حل سوچا۔ وہ بلی کے پاس گئے اور کہا کہ وہ یوں ان کا خاندان ختم نہ کرے، بلکہ یوں کرے کہ ایک معاہدہ کر لے کہ خود سے کسی کا شکار نہ کرے گی، اور چوہے ہر چند روز کے بعد اسے خود ایک شکار پیش کریں گے۔ بلی کو یہ تجویز پسند آ گئی تھی، وہ راضی ہو گئی۔ یوں ہر چند روز بعد اس کے لیے ایک چوہا بھیجا جاتا اور وہ سیر ہو کر کھاتی۔ ایک روز ایک ننھے چوہے کی باری تھی۔ وہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کی بزدلی اور اپنی بے بسی سے اکتا گیا تھا، سو اس نے ایک حل سوچا۔ وہ خوشی خوشی بلی کے پاس چلا گیا۔ بلی تو تیار تھی، فوراً سے اسے کھا لیا، لیکن وہ اس کا آخری کھانا تھا۔ چوہے نے بلی کے پاس جانے سے قبل زہر چاٹ لیا تھا۔ لوگ دم ساتھ گئے۔ کہانیاں حقیر لوگوں کی بھی ہوتی ہیں، لیکن جو اسباق کو سکھاتی ہیں وہ کسی صورت حقیر نہیں ہوتے۔ ایک چوہا، حقیر سا جانور، اپنی قوم کے لیے قربانی دے گیا، اور آپ ڈر رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں۔ موت تو آنی ہے، آج نہیں، 10 20 30 سال بعد، یہ تو اٹل ہے۔ لیکن مندر کے گھنٹے اور تلسی کی پوجا سنتے ہوئے سکھ اور ہندوؤں کے چاقوؤں سے مرنے سے بہتر ہے انہیں سکھوں سے شہید ہو جاؤ۔ کل صبح قافلہ آپ سب کا انتظار کرے گا۔ یوں تو آپ سب میرے ساتھ ہیں، لیکن یہ گنے چنے باغی، ہم آپ کا بھی انتظار کریں گے۔ محفل برخاست ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے۔ انہی لوگوں میں ماسٹر یوسف بھی شامل تھے۔ لالٹین ہاتھ میں لیے وہ چوکنا نظروں سے سنسان گلی کے اطراف میں دیکھتے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ دفتن کسی نے انہیں بازو سے کھینچ کر دیوار کی اوٹ میں لگا لیا۔ وہ سہم گئے۔
موت اپنے قریب نظر آنے لگی۔ جامنی پگڑی والا سکھ ان کے سامنے تھا، لیکن اس کی آنکھیں نرم تھیں۔ ماسٹر صاحب کے اعصاب پر سکون ہونے لگا۔ اج سویرے 5 بجے سارے سکھ برادری اس محلے تے حملہ کرن والی ہے۔ اپنا سامان چکو تے اپنے مسلمانوں نو خبردار کرو تے جتنی چھتی ہو سکے ایتھے سے نکل جاؤ۔ آج صبح 5 بجے ساری سکھ برادری اس محلے پر حملہ کرنے والی ہے۔ اپنا سامان اٹھاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو اطلاع کرو اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور تو ہمارا ہمدرد کیوں بن رہا ہے پرمویر؟ ماسٹر صاحب کی آواز گیلی تھی۔ پرمویر کی آنکھیں کرب زدہ ہو گئیں۔ گرو جی کا پڑھایا پاٹ یہ بھول گئے ہوں گے، میں نہیں بھولا۔ تم لوگوں کے دھرم میں امن ہے تو جھگڑا فساد اپنا بھی دھرم نہیں۔ وہ کہتے ہوئے جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ ہندوستان کے ہر گلی میں اگر 10 لوگ مسلمانوں کو مارنے کو تیار تھے تو ہر گلی میں ایک پرمویر بھی تھا۔ قومیں بری نہیں ہوتی، مذہب برے نہیں ہوتے، یہ لوگ ہوتے ہیں جو شدت پسندی کو دھرم کا، دین کا نام دیتے ہیں، ورنہ قتل ہر دھرم میں گناہ اور فساد ہر دین میں جرم ہے۔ رات کے آخری پہر جب سارے میں سیاہی چھائی ہوئی تھی، حبس زدہ ہوا اس پہر ہلکی پھلکی تھی، جسم کو بھاتی فرحت بخش۔ دور کہیں سے فجر کی پہلی اذان بلند ہوئی۔ گلِ رانا نے پٹ سے آنکھیں کھول لی۔ اگلے کئی لمحات میں وہ تمہیں جائے نماز پر بیٹھی دکھائی دے گی۔ دعا مانگ کر اس نے جائے نماز لپیٹی، لالٹین اٹھایا، اسے چائے کی طلب ہونے لگی۔ لاہور میں ہوتی تو اس وقت چولہے کے سامنے بیٹھی گاڑھی میٹھی چائے بنا رہی ہوتی۔ امرتسر میں یہ سہولت بھی میسر نہ تھی۔ اسے بے اختیار رنج سا ہوا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی چھت کی طرف جانے والے زینوں کی جانب چلی آئی۔ چائے نہ سہی، مطالعہ ہی سہی۔ سارے آنگن میں بچھی چارپائیوں پر اس وقت بھی سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ رانا زینوں پر چڑھتے ہوئے ذرا اوپر چلی آئی تھی۔ وہ جو ہی ایک منتخب کردہ زینے پر بیٹھنے لگی، اس زینوں سے محلقہ دیوار میں ایک جالی دار بڑا سا روشن دان نظر آیا۔ ابھی وہ یہاں سے باہر کچھ دیکھتی کہ یکدم اسے کچھ یاد آیا۔ اس کا چنری والا دوپٹہ۔ او خدایا، اس کا دوپٹہ چھت پر ٹنگا تھا۔ وہ بھول کیسے گئی؟ دن میں تو اماں اسے چھت پر پیر تک نہ رکھنے دیں گی کہ دیواریں چھوٹی تھیں اور ساتھ والے گھر غیر مذہبیوں کے تھے۔ وہ دبے پاؤں اوپری زینے چڑھ رہی تھی۔ اسی لمحے کوئی چھت سے نیچے اترتا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھری تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ کامل حشام گلِ رانا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ یکدم اسے چھت پر سوئے حریش کا خیال آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سکون نہیں آتا ایک جگہ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہوا۔ میرے سکون کو چھوڑ کر آپ کی بات کرتے ہیں، کہیں قرار نہیں آتا آپ کو؟ کامل خون آشام نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے 2 زینے نیچے اتر آیا تھا۔ وہ اس سے مرعوب نہیں ہوئی تھی، سو وہ دھیما پڑ گیا۔ دیکھو گل، تم یہاں مہمان ہو، مہمان سکون سے ایک جگہ ٹک کر رہتے ہیں۔ تمہاری اماں کتنی ناراض ہوں گی اگر انہیں یہ پتا چلا کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ کل رات کے بارے میں سوچ کر تو ایک پل کے لیے رانا کی بھی سانس رک گئی۔ میرا دوپٹہ ٹنگا ہے چھت پر، بس وہی لینے جا رہی تھی۔ اس کی دلیل کمزور تھی۔ چھت پر اس وقت آدھے خاندان کے لڑکے سو رہے ہیں، تم دوپٹہ لینے جاتی اچھی لگو گی؟ میں اچھی نہیں لگوں گی، لیکن آپ میرا دوپٹہ اتار کر لائیں گے تو برے نہیں لگیں گے۔ کامل کو لگا تھا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میں چھت پر جاؤں اور زنانہ دوپٹہ اتار کر لاؤں؟ میں کامل حشام، وہ سینے پر انگلی رکھے بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ دوپٹہ تو زنانہ ہی ہوتا ہے، آپ نے کبھی کوئی مردانہ دوپٹہ دیکھا ہے کیا؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ آپ جا رہے ہیں یا پھر میں جاؤں کامل حشام صاحب؟ اس نے کامل حشام پر زور دیا تھا اور پھر چند لمحے گلِ رانا کو گھورتے رہنے کے بعد کامل حشام چھت پر جاتا دکھائی دیا۔ سرخ اور سیاہ رنگ کا دوپٹہ ہے، چنری کے نمونے والا۔ گلِ رانا نے ہانک لگائی۔ اگلے چند لمحوں میں کامل اپنے ہاتھ پر دوپٹہ لپیٹے واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ رانا دل کھول کر مسکرائی تھی۔ اب اگر تمہیں کسی قسم کی اوٹ پٹانگ حرکت کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، گلِ رانا۔ اس نے دوپٹہ رانا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی ایک زینے پر بیٹھ گیا۔
فجر غالباً قضا ہو چکی تھی۔ اس نے تھکی تھکی نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ چائے ملے گی؟ نہیں ملے گی، ٹکا سا جواب۔ اور یہ ستم کیوں کر؟ وہ حیران تھا۔ گلِ رانا کی آنکھیں چمکی۔ آپ ٹھہرے جوہر کے پانی کے عادی، اور ہمارے یہاں وہ میسر کہاں؟ اس کی بات پر کامل زور سے ہنس دیا۔ رانا اس کے ساتھ ہنسی تھی۔ ماحول ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تم سے میں جیت نہیں سکتا، اس نے ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ کرتی کیا ہو تم؟ کتنا پڑھی ہو؟ اب کہ رانا بھی اس سے 4 درجے نچلے زینے پر بیٹھ گئی۔ لالٹین ان دونوں کے بیچ میں تھا، جس کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ پورے 6 درجے پڑھی ہوں میں، اور آپ؟ بس 6 سے پہلے 1 لگا دو، اتنا ہی، کامل نے مسکرا کر بتایا۔ رانا تو دم بخود رہ گئی۔ کامل ہر شام 16 درجے پڑھ چکا تھا۔ کرتی کیا ہو؟ سوال دہرایا گیا تھا۔ شاعری سنتی ہوں، ادب پڑھتی ہوں، اور گھر کے کام، اور بھلا کیا کرنا ہے میں نے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کامل نے گہری سانس لی، پشت دیوار سے ٹکا دی اور بازو سینے پر باندھ لیے۔ وہ گلِ رانا کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا دینے کو تیار تھا۔ میں مسلم لیگ میں ایک اعلیٰ عہدیدار ہوں پچھلے 7 سالوں سے، اور لاہور سے آئی وہ لڑکی جہاں تھی وہی تھم گئی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم بے پناہ عقیدت، عزت اور احترام بھرایا تھا کہ کامل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اماں نے کہا تھا آپ مسلم لیگی ہیں، مگر میں نے یقین نہیں کیا۔ اوہ میرے خدایا، آپ مسلم لیگ سے ہیں؟ یقین نہیں آتا مجھے تو بس لگا تھا اماں آپ کا اور میرا رشتہ کروانے کے لیے۔ گلِ رانا کی چلتی زبان یکدم تھم گئی۔ کامل کے چہرے کا رنگ بھی بدلا تھا، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ گلِ رانا کم سن تھی، وہ نہیں تھا۔ تم نے مجھے بتایا ہوتا کہ تم میرا رشتہ دیکھنے آئی ہو تو میں ذرا سلیقے سے سامنے آتا۔ تو پھر بتاؤ، وہ یوں ہی بازو سینے پر باندھے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تو گلِ رانا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، تم مجھے دیکھنے آئی تھی، مجھے پتا ہونا چاہیے تھا، کم سے کم میں چائے ہی لے کر آتا۔ وہ کہے جا رہا تھا اور رانا پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس ہنس کر دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بتاؤ گلِ رانا، میں کامل ہشام تمہیں شادی کے لیے پسند ہوں یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں، وہ اپنی ہنسی قابو کرتے ہوئے بولی تھی۔ یوں نہ کرے سرکار، میں برباد ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے ٹھکرا دیں گی تو میرے لیے رشتے نہیں آئیں گے۔ جن لڑکوں کا رشتہ در سے پلٹ جائے انہیں ساری عمر کوئی نہیں پوچھتا۔ خدا کے لیے بس کر دے کامل، اللہ میرے، میں ہنس ہنس کر مر جاؤں گی۔ وہ واقعی ہنسی کے دورے کے درمیان بمشکل بول رہی تھی۔ کامل بھی ہنس پڑا۔ پھر کیا میں پسند آ گیا تمہیں؟ دیکھو مجھے پسند کر لو، میں اپنے کاغذات خراب کر دینے پر غصہ بھی نہیں ہوتا ہوں۔ آپ بھی مجھے پسند کر لیں، میں آپ کے غصہ ہونے پر بھی غصہ نہیں ہوتی، وہ چمکتی آنکھوں سے بولی تھی۔ کامل نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بڑی بے شرم لڑکی ہو، اپنی شادی کی بات خود ہی کرتی ہو۔ دیکھ لیجئے میری خوبیوں میں ایک اور اضافہ، پھر میں ہاں سمجھوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ لالٹین کی زرد روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کو چند لمحہ دیکھتے رہے اور پھر زور سے ہنس پڑے۔ اگلے کئی پہر وہ دونوں یوں ہی زینوں کے درمیان لالٹین کی روشنی میں باتیں کرتے رہے۔ صبح کی پو پھوٹی تو گلِ رانا اٹھ کھڑی ہوئی کہ گھر کی عورتیں یعنی فتنہ اٹھنے کو تھی۔ کامل کو خدا حافظ کہہ کر وہ زینے اتر رہی تھی جب اس کی پکار پر رکی۔ ویسے اگر تمہیں واقعی مجھے پسند کرنا ہوتا تو کس بنا پر کرتی؟ یہی کہ آپ مسلم لیگی ہیں۔ اور اگر ناپسند کرنا ہوتا تو؟ یہی کہ آپ مسلم لیگی نہیں ہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، تیز تیز زینے اترتی نیچے چلی آئی۔ کامل اس کے جانے کے کئی لمحے بعد تک مسکراتا رہا تھا۔ اگلے 3 روز کامل کے پرسکون تھے۔ فریدہ بیگم یوں ہی کھچی کھچی سی تھی۔ اماں ان کے آگے پیچھے پھرتی کہ فریدہ بیگم کا خاندان پر رعب تھا، وہ ناراض ہوتی تو آدھے خاندان کی ناراضگی مول لینی پڑتی۔ کامل ان 3 دنوں میں بس صبح فجر کے وقت واپس آتا، چند پہر آرام کرتا اور پھر وہی جماعت کی بھاگ دوڑ۔ ان 3 دنوں میں وہ روز فجر سے لے کر صبح کی پو پھوٹنے تک گلِ رانا سے باتیں کرتا۔ وہ بچوں کی طرح مسلم لیگ کے ایک ایک رہنما کے بارے میں سوال کرتی اور کامل ضبط سے جواب دیتا جاتا۔ لالٹین انہیں بولتے ہوئے سنتا
چاند انہیں دیکھ کر اپنی روشنی بڑھا دیتا۔ حشرات دم ساتھ لیتے کہ ذرا بھی غل نہ ہو۔ یہ ڈھلتی شام کا وقت تھا۔ آنگن میں چارپائیاں بچھی تھی، عورتیں پاندان اور حقے کی کش لے رہی تھیں، چائے کے دور چل رہے تھے اور غیبت عروج پر تھی۔ محفل کی ملکہ فریدہ حشام تھی، تمکنت اور غرور تو ان پر ختم ہوتا تھا۔ ارے میں تو کہتی ہوں یہ آزادی وازادی ایک نرا کھیل تماشا ہے، یہ موئے انگریز ہندو مسلم بھائی چارے کو ختم کرنے کے در پر ہے۔ حلیمہ بیگم نے حقی کا کش لیتے ہوئے کہا، جب ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں ہی نہیں پھر بھائی چارہ کہاں کا؟ لڑکیوں کے ٹولے سے سعدیہ کی آواز آئی تھی۔ گلرانا کے ساتھ 3 دن گزارنے کے بعد اب وہ بھی حق کا کلمہ کہتی تھی۔ اس کی ماں کو ہول پڑنے لگے تھے، البتہ فریدہ بیگم دلچسپی سے اسے دیکھے گئیں۔ ہماری تہذیب و تمدن، ہمارا رہن سہن سب ان سے مختلف ہے۔ وہ لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھائیں گے اور ہم مندر سے آیا پرساد، پھر کاہے کا بھائی چارہ؟ اس کی بات پر ہر عورت کو سانپ سونگ گیا تھا۔ اور یہ سب کون کہتا ہے؟ فریدہ حشام پکار اٹھی۔ قائد اعظم جو خود ایک عرصے تک کانگریس سے منسلک رہے، یا پھر علامہ اقبال جو لکھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ 2 انسان اور 2 مختلف رائے، اعتبار کریں تو کس کا کریں؟ اس پر جو حق ہو۔ لڑکیوں کے ٹولے سے ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی۔ گلرانا خود کو بولنے سے باز نہ رکھ سکی تھی۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ صحیح لکھا ہے، دھرتی اچھی ہی ہوتی ہے، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سارے ہندو برے ہیں۔ کیا کبھی قائد اعظم نے ایسا کہا کہ ہندو برے ہیں؟ اس نے سارے میں نظر گھمائی، کوئی کچھ نہ بولا۔ ہمارے عظیم رہنما ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مختلف ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے درمیان فرق ہے، ہماری روایات جدا ہے، اچھے یا برے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی رائے میں تضاد نہیں، نہ کبھی ہوتا نہ ہی کبھی تھا۔ کل قائد اعظم کانگریسی تھے کیونکہ انہیں لگا وہ جماعت حق پر ہے، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ کانگریس حق تو دیتی ہے مگر صرف ہندوؤں کے۔ ہمیں ان کی بات پر شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے لفظوں میں کوئی کھوٹ ہے ہی نہیں۔ اس کی گردن فخر سے بلند ہوئی۔ فریدہ بیگم سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ بڑے بڑے منصب یا لوگوں کا اندھا یقین یوں ہی ہر کسی کو نہیں دے دیتا۔ قائد اعظم کے پیچھے ہندوستان کے سارے مسلمان ہیں، ایک عظیم عزم ہے۔ آپ کو لگتا ہے ان کے ماضی کی کسی فیصلے کا ذکر ہمیں ان سے بزدل کر دے گا؟ معذرت، مگر ہم کانوں کے کچے اور آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں۔ آخر میں رانا نے طنز کیا تھا، اب یہ بنتا بھی تھا۔ آزادی رائے کا حق تو ہے نا ہمیں گلرانا، یا پھر وہ بھی چھینا جا رہا ہے ملک کی طرح؟ یہاں کا تو نہیں معلوم، لیکن ہمارے پاکستان میں آپ کو یہ حق ہوگا۔ وہ ایسی بے نیازی سے بولی کہ عورتوں نے دبے دبے قہقہے لگائے۔ فریدہ بیگم بھی مسکرا دی، سرد و شفاف مسکراہٹ۔ محفل ایک بار پھر شروع ہوئی۔ اب کے ملکی سیاست کو چھوڑ کھانوں پر بحث چھڑ گئی۔ ہر ایک اپنے علاقے کے ذائقے گنوانے لگا، ہر ایک کو اپنے ذائقے کی برتری کی خواہش تھی۔ فریدہ بیگم کافی دیر سے خاموش تھی۔ ان کا 32 سالہ بیٹا بھی ان کے سامنے بات کرنے سے کتراتا تھا، اور 18 سال کی گلرانا انہیں ناکھوں چنے چبوا رہی تھی۔ گلرانا، تمہارے لاہور کا پلاؤ کب کھلاؤ گی؟ کیا تم لوگ بس باتوں سے پیٹ بھرتے ہو، کھانے کو کچھ نہیں دیتے؟ رانا مسکرائی۔ خلوص سے اور اپنائیت سے حکم کرے مامی جان، لاہوری نہ کھانا کھانے سے منع کرتے ہیں نہ کھلانے سے۔ پھر آج رات ہم تمہارے ہاتھ کا پکا پلاؤ کھائیں گے، کیا خیال ہے؟ ارے خیال چھوڑے، ہاتھ دھو رکھے، بھوک چمکا رکھے۔ ذائقہ تو گلرانا کے ہاتھوں سے شروع اور اس کے ہاتھوں پر ختم ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ کئی ایک لڑکیوں نے اس کے ساتھ اٹھنا چاہا، لیکن ارے تم سب یہی بیٹھو، آج خالص لاہوری ذائقہ چاہیے مجھے، تم لکھنوی بنارسی سب ملنا جایا کرو۔ انہوں نے ڈپٹ کر باقی لڑکیوں کو بٹھا رکھا۔ رانا مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ فریدہ حشام کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی، چاہے معاملہ کوئی بھی ہو، انہیں اپنی چلا کر سکون آتا تھا۔ باورچی خانے میں آج اشتہا انگیز خوشبوؤں کا راج تھا۔ کہیں کھیرے پلیٹ میں سجے ہوئے تھے تو کہیں رائتے کا ڈونگا بھرا رکھا تھا، کہیں سبز پودینے کی چٹنی تھی
تو کہیں اچار کی سجی تھالی۔ گلرانا دوپٹے کو کندھے سے گزار کر کمر پر باندھے کھڑی تھی۔ لمبے بالوں کی چٹیاں اس کے ساتھ ساتھ جھول رہی تھی۔ امرتسر کی گرمی نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ بالوں کی لٹیں گردن سے چپک گئی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی اور کمبخت پلاؤ اب جا کر تیار ہوا تھا۔ فانوس کی روشنی بھی بھلا کب تک ساتھ دیتی۔ اندھیرا اب گہرا ہونے لگا تھا۔ کیا بنا رہی ہو گل؟ وہ آواز پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ کامل حشام چوکھٹ سے ٹیک لگائے، تکان زدہ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ یا تو گلرانا کہے یا پھر رانا، یہ گل کیا ہوتا ہے؟ یوں لگتا ہے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ جھک کر بن چکے چاولوں کو کفگیر سے گھما رہی تھی۔ دم سے اترے چاولوں کی خوشبو سارے میں پھیل گئی۔ نہ میں رانا کہوں گا نہ گلرانا، یہ نام تو تمہیں ہر ایک نے دیا ہے، میرے پاس تو کچھ انوکھا ہونا چاہیے نا۔ وہ بولتے ہوئے آگے آیا تھا، رانا کے ہاتھ سے کفگیر لیا اور اس پر لگے چاولوں کا نوالا بنایا۔ وہ اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل نے نوالا چبایا اور پھر گلرانا کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کامل نے اطمینان سے نوالا چبایا۔ کیا لاہوری بغیر نمک والا پلاؤ کھاتے ہیں؟ بس ایک سطر کہی تھی اس نے، اور گلرانا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ اسے اپنی ساری محنت بیکار جاتی نظر آئی تھی۔ چند لمحے تو وہ اسی صدمے میں رہی اور پھر یکایک بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں بیکار ہوں، بالکل بیکار، پھوڑ ہوں میں۔ گلرانا کا راگ شروع ہو چکا تھا۔ کامل بوکھلا کر رہ گیا۔ رانا بلند آواز میں خود کو کوس رہی تھی۔ مجھ سے کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، بس باتیں کروا لو مجھ سے، یاد کیسے نہیں رہا مجھے، اوہ میرے خدایا میں اب کیا کروں گی۔ وہ رو رہی تھی، وہ واقعی رو رہی تھی۔ اب کے کامل کو برا لگا تھا۔ ایک تو وہ ابھی جماعت کے کاموں سے تھک کر آیا تھا۔ آپ کی اماں نے اتنے سارے لوگوں کے درمیان دسترخوان سجا رکھا ہے اور میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ روتے ہوئے چوکی پر بیٹھ گئی تھی۔ گل اچھا آپ رونا تو بند کرو۔ اچھا یہاں دیکھو تو، رونے سے کیا ہوگا؟ دیکھو میرے پاس ایک حل ہے۔ اب کے چوکی پر بیٹھی گلرانا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھیگی بھیگی آنکھیں، کامل بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا حل ہے؟ وہ زکام زدہ آواز میں بولی تو کامل مسکرایا۔ اگلے کئی لمحات بعد کامل کے ہاتھ میں ایک پیالی تھی جس میں لبالب پانی بھرا تھا، اور اب وہ نمک کے 3-4 چمچ بھر بھر کر اس پانی سے بھری پیالی میں ڈال رہا تھا، پھر اسی چمچ سے پانی کو نمک میں حل کیا۔ وہ اتنا مصروف، اتنا منہمک تھا کہ جس کی کوئی حد نہ تھی۔ ڈھکن ہٹاؤ، میں یہ پانی ڈالتا جاؤں گا، تم چمچ چلاتی جانا، ٹھیک ہے؟ وہ جواب دیے بنا آگے آئی، ایک زوردار آواز کے ساتھ ڈھکن کو اٹھا کر نیچے پٹکا اور کفگیر ہاتھ میں لیے کھڑی ہو گئی۔ بے شک کامل کے پاس حل تھا، لیکن رانا کا خود پر غصہ بھی بجا تھا۔ کامل آگے آیا، دیگچے کے قریب جھک کر نمک والا پانی اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور پھر سارے کا سارا چاولوں کے اوپر چھڑک دیا۔ گلرانا نے چمچ چلایا، اب نیچے والے چاول اوپر تھے۔ کامل نے ایک بار پھر ہتھیلی میں پانی لیا اور چاولوں کے اوپر چھڑک دیا۔ اسی طرح اس نے ساری پیالی کا پانی چاولوں کے اوپر چھڑکا اور ڈھکن اٹھا کر چاولوں کو ڈھک دیا۔ آگ بجھ چکی تھی، اب دہکتے ہوئے کوئلے تھے جن پر چاولوں کو ایک بار پھر دم لگ رہا تھا۔ گلرانا اب کے ٹھہر کر کامل کو دیکھ رہی تھی۔ سارے خاندان کے مرد ایک طرف اور وہ ایک طرف تھا۔ آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ وہ چوکی پر بیٹھ گئی۔ کامل اس کے قریب رکھی دوسری چوکی پر بیٹھ گیا تھا۔ لالٹین کی روشنی آج بھی ان کے ہمراہ تھی۔ انگلینڈ میں اکیلا رہتا تھا میں، 4 سال کی تعلیم کے دوران یہ سب سیکھ گیا۔ کیا وہاں کوئی خانسامہ نہیں ہوتا؟ بھلا مرد خود کب سے کھانا بنانے لگے؟ کامل کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ تھی نا، خانسامہ اماں نہیں تھی، ایک انگریز لڑکی تھی، ہر روز میرے لیے کھانا بناتی تھی، بس میں ہی کھاتا نہیں تھا، پتہ نہیں حلال ہو کہ حرام۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں گھمائیں۔ گلرانا نہیں جانتی تھی کیا، مگر اسے کچھ برا لگا تھا۔ وہ آج از حد سنجیدہ تھی۔ اگر آپ کو مجھے پسند کرنا ہوتا تو آپ کس بنا پر کرتے؟ رانا کو یاد آیا وہ آج شام کس طرح عورتوں کے درمیان جواب دیتی رانا کو دیکھ رہا تھا۔
اس کے انداز میں واضح ناگواری تھی۔ رانا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ کامل اس سوال کا مقصد جانتا تھا۔ ہاں، یہ انتہائی بچکانہ حرکت تھی کہ وہ ہر روز فجر صبح ہونے تلک اس سے باتیں کرتا تھا۔ لالٹین کی زرد روشنی، چائے کی پیالیاں اور ڈھیر سارے قصے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ گل رانا کے ساتھ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو گل رانا نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ اگر آپ کو مجھے پسند کرنا ہو تو کس بنا پر کرتے؟ صرف اس بنا پر کہ تم میری ماں کی تابعداری کرو، حق پہ ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے خاموش ہو جاؤ۔ اور اگر ناپسند کرتی تو کس بنا پر کرتے؟ یہی کہ تم میری ماں کی نافرمانی کرو، ان کے سامنے بولو اور 10 لوگوں کے سامنے بولو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ رانا ہنس دی۔ آپ نے اس دن کہا تھا میں بہت بے شرم ہوں، آج میں آپ سے کہتی ہوں آپ کتنے بزدل ہیں۔ کامل نے بھی یقینی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کی تو پسند ناپسند بھی آپ کی اپنی نہیں۔ میں گل رانا حق کی بات کروں گی، پھر چاہے میرے آگے کامل حشام کی ماں ہو یا پھر میری اپنی ماں۔ وہ بول کر اٹھی، دوپٹے سے ڈھکن کو اٹھایا۔ کامل بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جانے کو اپنے قدم موڑے۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، انگلینڈ میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ چوکھٹ پر کھڑا جواب کا انتظار کرتا رہا۔ لیکن میں نے سچ کہا ہے، آپ بزدل ہیں۔ وہ ترکی بترکی بولی تھی۔ کامل نے کچھ کہنے کو لب کھولے پھر خاموش ہو گیا۔ رانا اب چاول چکھ رہی تھی۔ ذائقہ واپس آ چکا تھا، لیکن زندگی سے ایک ذائقہ رخصت ہو رہا تھا۔ جانے کیوں، مگر ہاں، اس کا دل پسیجا تھا، لیکن اس نے مڑ کر جانے والے کو ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ کیا جانے والوں کو نظر اٹھا کر دیکھنا چاہیے؟ So listeners, this was the end of the بوگی نمبر 12 ایپیسوڈ نمبر 2 اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا۔ پتہ ہے میں آج جتنی تھکی ہوئی تھی نا، میں اگر اس ناول کے علاوہ کوئی اور ناول ریڈ کر رہی ہوتی، مطلب آن گوئنگ کوئی اور ناول ہوتا، تو میں بالکل بھی آج کا ایپیسوڈ ریکارڈ نہیں کرتی۔ بٹ کیونکہ ناول یہ چل رہا تھا نا، کیونکہ ناول تھا بوگی نمبر 12، تو مجھے یہ ناول پڑھنا ہی تھا۔ آئی ایم شیور آپ کو یہ ناول بہت 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 اچھا لگ رہا ہوگا۔ ابھی تک تو کہانی بہت سویٹ سی ہے، بہت اسموتھ سی ہے، مطلب کیریکٹرز صرف گھر کے لوگ ہیں اور شادی والا ماحول ہے، لیکن اصل کہانی ابھی شروع ہونی باقی ہے۔ وہ بٹوارے کا دور، وہ لڑائی جھگڑے کہ جس چیز نے مجھے اس ناول کو پڑھنے پر مجبور کیا تھا نا، وہ سینس آنے ابھی باقی ہیں۔ ناول ابھی بھی بہت خوبصورت ہے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کہانی اپنے ساتھ آپ کو جوڑتی ہے۔ تو یہ جو کہانی سے جڑنے کا سفر ہے ابھی تک تو بہت پیارا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کو پوری طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں بوگی نمبر 12 ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔